बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने एक तहरीरी फैसला जारी किया है। एक ही रोज़ इंतखाबात करवाने का ये केस है जिसमें कहा गया है कि 21 अरब की रकम 27 अप्रैल तक जो है उसे जारी किया जाए। पाकिस्तान के अंदर आवाम में एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी किस्म का फैसला किया था। तारीख मुकर्रर कर दी गई, शेड्यूल जारी कब करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से भी बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दे दी गई। और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाकर ये कहा गया जब इंतखाबात के लिए जो मुख्तस रकम थी वो जारी नहीं की गई तो एक हदायतनामा जारी किया जाता है। फिर मामला कायमा कमेटी तक गया और फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो भाईजान ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म जारी करती है कि पैसे रिलीज़ करो, दूसरी तरफ से आपको डिलिंग टैक्टिक्स जो है वो नज़र आ रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो है कभी कायमा कमेटी खेलती है, कभी वजारत ख़जाना, कभी स्टेट बैंक को धमकी दी जाती है, कभी पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल किया जाता है और फिर जजेस को भी इस्तेमाल किया गया 90 रोज़ के इंतखाबात के हवाले से। क्योंकि आज एक सवाल पूछा गया है, यानी जानबूझकर किसी ने ये सवाल पूछा होगा डेफिनेटली, जब आपके सामने जस्टिस काजी फाजीसा साहब बैठे हो तो मैं भी उनसे ये सवाल करता कि आपका 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से क्या कहना है। तो उन्होंने कहा, डायरेक्टली तो जवाब नहीं दिया, उन्होंने इनडायरेक्टली जवाब ये दे दिया कि जनाब ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी ये उनका इस्तेहकाक है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ हो गया, फैसलों पर फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। एक इसी तरह का फैसला पहले आया, आज भी वही फैसला आया। तो जनाब सिर्फ फैसले ही आने हैं कि इन पर अमल दरामद भी होना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस को अवेल कर सकती है। आपने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तो देख लिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकी दी गई। ब्यूरोक्रेसी, पुलिस को आप बुलाकर सिक्योरिटी की अगर आप बात करेंगे तो आईजी साहब ये कह सकते हैं कि जनाब हमारे पास तो फोर्स मौजूद नहीं है, कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है और कच्चे के ऑपरेशन के लिए हमें मज़ीद फोर्स की ज़रूरत है और हम पहले से ही पाकिस्तान की फ़ौज से मदद जो है वो मांग रहे हैं, वहाँ पे उनके स्नाइपर्स भी गए हुए हैं वगैरह वगैरह। तो ब्यूरोक्रेसी तो होगी जी आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इनकी बात ना मानी तब भी मरेंगे, अगर उनकी बात ना मानी तो तब भी हमारा वही अंजाम होगा। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी अब पीछे रह गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है? किसी ने आज ये सवाल भी किया और अपने सवाल में उन्होंने ये भी पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ौज को डायरेक्ट कह सकती है कि मुल्क के अंदर 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएं, पंजाब में हमारे फैसले की रिट जो है वो कायम की जा सके। देखें ये है लास्ट पॉइंट, आपको ये याद रखना चाहिए। 2 रोज़ पहले चैम्बर में जाकर पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने एक्सप्लेन किया, ब्रीफ किया कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है और फिर उन्हें बताया होगा कि अगर हमने इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने हैं और फोर्स हमें आपको प्रोवाइड करनी है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। वो रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। तो उनकी तरफ से तो साफ इनकार था, एक मैसेज दे दिया गया कि भाई हालात ऐसे नहीं हैं। डायरेक्ट तो इनकार नहीं किया लेकिन साफ उन्होंने कह दिया कि हालात ऐसे नहीं हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता भी दिखा दिया कि जाकर आप एक दरख्वास्त दायर करें जिसका तहरीरी फैसला जो आज जारी किया गया। तो फ़ौज को डायरेक्ट कहा जा सकता है, लेकिन अब उसके ऊपर अमल दरामद होगा नहीं होगा ये एक अलग सवाल है। अब इसके बाद जो ऑप्शन बचता है, मैंने जब से ये फैसला आया बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जनाब आपने तो इस पूरी की पूरा जो मंजरनामा पेश किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अटॉर्नी जनरल साहब क्या कह रहे थे, 3 रुकनी बेंच की क्या जो रिमार्क्स आ रहे थे, आपने तो ये पैगाम दिया कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डर गई है और उन्होंने कोई यू टर्न ले लिया। मेरा आप तमाम दोस्तों से एक सवाल है और अगर मैं गलत हूँ तो आप ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि इस तरह का फ़ैसला जो आज हम बहुत सारे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो खुशी मना रहे हैं कि जनाब देखें एक बड़ा फ़ैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो डट गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो तारीख़ में अमर होने जा रहे हैं। तारीख़ में वो अमर उस वक्त होंगे जब वो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवाएंगे, जब वो सुप्रीम कोर्ट की रिट को कायम करके दिखाएंगे, तब हम उनके गुन गाएंगे यहाँ पर बैठ के।
اس سے پہلے کوئی گن نہیں گائے جائیں گے، چونکہ ہم نے جو ریمارکس سنے عدالت میں آ رہے تھے، جو یو ٹرن لیا گیا، جو مذاکرات کی بات کی گئی، وہ کس مینڈیٹ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے؟ کیا سپریم کورٹ پاکستان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ فریقین کو بلائے اور کہے کہ جناب جا کر اپنی بات جو ہے آپس میں مکمکا کر لو؟ یہاں پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر 90 روز کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ کو اس آئین کی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔ آپ 4 فیصلے دیں، آپ 4-3 کے فیصلے دیں، آپ 4 بار فیصلہ دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور 3 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پڑھ کر بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں آئین موجود ہے، قانون کی پاسداری کی جا رہی ہے، عدالتیں جاگ رہی ہیں اور انصاف جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ لیکن ذرا اندازہ کریں اور کمپیئر کریں کہ ایک اور تاریخ مل گئی ہے اور اب یہ کہا گیا کہ 27 تاریخ تک پیسے جمع کروا دو، ورنہ کیا ہوگا۔ تحریری فیصلے میں کچھ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایک ہی وقت میں انتخابات اور سیاسی جماعتوں میں مکالمے سے متعلق شہری کی درخواست پر وفاق، الیکشن کمیشن اور 10 سیاسی جماعتوں کو کل کے لیے نوٹس، یعنی آج کے لیے نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیے گئے، جبکہ عدالت نے سیکیورٹی صورتحال کی بنیاد پر پنجاب اسمبلی کے انتخابات 8 اکتوبر تک ملتوی کرنے کی وزارت دفاع اور الیکشن کمیشن کی درخواستوں کو نمٹا دیا اور یہ کہا کہ جناب یہ ناقابل سماعت ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ کیس کا فیصلہ ہو چکا اور اس سٹیج کے اوپر، ہیئرنگ کی اس سٹیج کے اوپر آپ جب فائنلٹی کی طرف ہم چیزیں چلی جاتی ہیں، فیصلہ حتمی آ جاتا ہے تو آپ اسے ریورس نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے ریورس کرنا ہے تو پھر نظر ثانی کی درخواست ہے اور پھر دیگر پہلو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے۔ لیکن اس سٹیج سے یہ فیصلہ پیچھے نہیں جائے گا، اس لیے اسے ناقابل سماعت قرار دیا گیا۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو باتیں اس میں کہی گئی تھی اس لیے ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا اور چیف جسٹس صاحب کہیں ڈٹ گئے ہیں۔ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہوا ہے، لیکن کچھ وجوہات جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں۔ اچھا، اب اس میں لکھا کیا گیا؟ اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ نوٹسز جن لیڈر صاحبان کو جاری کیے گئے ان میں عمران خان صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری ہیں، فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی، اختر مینگل، اسود یار ولی، جام کمال خان، چودھری شجاعت حسین اور سراج الحق جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اور وفاق کو، الیکشن کمیشن کو بھی جو ہیں وہ نوٹسز جاری کیے گئے۔ اس میں لکھا گیا کہ انتخابات تمام سیاسی قوتوں کی تجاویز کے ساتھ بہترین انداز میں منعقد کیے جا سکتے ہیں، تاہم یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ سیاسی مکالمے کا عمل سپریم کورٹ کے 4 اپریل کو دیے گئے حکم کے مطابق پنجاب میں انتخابات کی تاریخ سے پہلو تہی کرنے کا باعث نہیں ہوگا، یعنی آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں جا کر اگر آپ فیصلہ کر لیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن فیصلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 اپریل کا فیصلہ ہم اسے جو ہے وہ وہیں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ آئین کے مطابق صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں انتخابات کرانا لازم ہے۔ 3 رکنی بینچ نے پنجاب اور کے پی میں فنڈز کے حوالے سے کہا کہ حکومت 21 ارب روپے 27 اپریل تک الیکشن کمیشن کو فراہم کرے۔ حکومتی گرانٹ کے بل مسترد ہونے کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ ایوان میں اکثریت جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے، جبکہ اٹارنی جنرل کا موقف ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل سے فی الحال اتفاق کرتے ہوئے تحریکی حکم نامے میں کہا گیا کہ دوسری صورت میں حکومت کو سنگین آئینی مسائل کی طرف لے جا سکتی ہے۔ عدالت حکم کی نافرمانی کے بھی سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ حکومت 27 اپریل تک 21 ارب روپے فراہم کرے، اور عدالت نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر انتخابات 8 اکتوبر تک ملتوی کرانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور جو وزارت دفاع تھی ان کی درخواستوں کو جو ہے نمٹا دیا۔ ویورز، اب یاد ہی رکھیں کہ ایک فیصلہ اور آ گیا، 27 تاریخ بھی دور نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو مافیا ہے، سسلین مافیا، جسے سپریم کورٹ پاکستان کے ایک معزز جج نے صحیح ٹائٹل دیا تھا، اب کیا حکمت عملی طے کرتا ہے اور کس طرح سے اس فیصلے کو روکنے کے لیے پورا زور لگائے گا، کیونکہ وہ کسی صورت بھی پنجاب میں انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں
کہ زرداری صاحب نے خیر مقدم بھی کیا چونکہ مذاکرات کی بات کہی گئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعتوں کو انتخابات کے لیے مذاکرات کے مشورے کا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو کہا گیا، چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو کہا گیا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں ویورز یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب نے جانا تھا جدہ، وہ جو جدہ پلان ہے، میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ اسے پہلی جو ہے وہ ٹھیس پہنچی ہے، پہلا جھٹکا لگا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے اب اپنا دورہ منسوخ کر دیا کیونکہ چیزوں کو فائنلائز کرنا تھا نواز شریف صاحب کے لیے، اور نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا ہے اب اس فیصلے کے بعد کہ جناب آپ انتظار کریں، اور شہباز شریف صاحب اب نہیں جا رہے۔ ویورز، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر کافی غصے کا اظہار بھی کیا، کچھ میرے آئینی سوالات تھے کہ اس فیصلے کا کیا ہوگا اگر یہ اپہیلڈ کیا جاتا ہے، اور جو اس سے پہلے فیصلے آئے کس فیصلے کو مانا جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی ریٹ کیسے قائم کرے گی۔ کچھ سوالوں کا جواب تحریری حکم نامے میں موجود ہے، لیکن میری آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے، آپ خود اپنے طور پر بھی پولیٹیکل سچویشن کو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح انالائز کرتے ہیں، آپ کے سوالات مجھے ملتے ہیں، اس سے اندازہ مجھے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے فیصلوں میں اور اس فیصلے میں فرق کیا ہے؟ مزید جو دن ہیں وہ دے دیے گئے، اور انتخابات مجھے تو جو مقررہ تاریخ تھی اس پہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں اگر 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں تو کس طرح ہوں گے۔ آج 19 تاریخ ہو گئی، 19 تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ 27 تک آپ کو فنڈز ملیں گے، پھر چھپوائی ہونی ہے، پھر بیلٹ پیپرز کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اٹھایا گیا۔ پھر ابھی تو کسی جماعت نے الیکشن کیمپین بھی نہیں کی، اپنے نام بھی فائنل اس طرح نہیں کیے گئے، تو الیکشن تو جناب مجھے تو نہیں لگتا کہ ہوں گے، اور وقت پہ ہوں گے۔ ہاں، بعد میں کب ہوتے ہیں یہ ایک علیحدہ سوال ہے، اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن سے اپنی ریٹ کو کس طرح قائم کرواتی ہے۔ آپ کا بھی اب یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ یہ جو اپنی ریٹ ہے اسے قائم کرے اور امر ہو جائے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں امر ہو جائے، آئینی تاریخ میں امر ہو جائے، ریاستی تاریخ میں امر ہو جائے، اور شہباز شریف کو توہین عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے۔ چونکہ ایک آدھا بندہ توہین عدالت میں اندر جائے گا نا، یا اسے سزا ہو، یا 5 منٹ کی سزا ہو، یا 5 سیکنڈ کی سزا ہو، نااہل کیا جائے، تبھی عدالتوں کی ریٹ جو ہے وہ قائم ہوگی۔ ادروائز آپ کر کے دیکھ لیں، انتخابات نہ کروائیں، یہ ایک نظیر بن جائے گی، اور کل کو جو بھی حکومت آئے گی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کرے گی، انتخابات جو ہیں ڈیلے کیے جائیں گے، نگران حکومتیں قائم کر دی جائیں گی، اور پھر آپ بار بار یہ کہیں گے کہ جناب ماضی میں بھی جب عمر عطا بندیال نے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تو پارلیمنٹ میں لوگوں نے کھڑے ہو کر نہ صرف ان کا راستہ روکا بلکہ قراردادیں پاس کی گئی، قانون سازی کی گئی، ان کے اختیارات کو کرٹیل کیا گیا، از خود جو اختیارات تھے اس کو بھی اڑا کر رکھ دیا گیا۔ تو پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے پاکستان کے اندر، عدالتوں کا ایک فنکشن ہے۔ اگر سیاستدان اور پاکستان کے جیسے سیاستدان ہوں اپنے اقتدار کو استعمال کریں، کرسیوں کو استعمال کریں، تو کوئی تو طاقت ہونی چاہیے ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ ادروائز یہاں پر 2 خاندان ہیں جی، وہی میوزیکل چیئر کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 13 جماعتیں یا 13 خاندان آپ کہہ لیں وہ اب آ گئے، اور وہ اب میوزیکل چیئر یعنی مل کر جو ہے وہ کھائیں گے۔ تو ان حالات کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے یہ ریٹ کس طرح قائم کرتی ہے اور اس کے لیے کیا کرتی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے ایک بات کہی تھی ہمیشہ سے، اور وہ اپنا یہ موقف عدالتوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں، اور موقف ان کا یہ تھا کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے، مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، خدا کے لیے مجھے سیکیورٹی مہیا کر دو۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ان سے لے لی گئی، لاہور میں بھی سیکیورٹی ہٹا دی گئی، یعنی سیریس تھریٹس موجود تھے۔ اور یہ بات رانا ثناء اللہ نے خود کہی کہ ہمارے پاس ایسی رپورٹس موجود ہیں، پھر خان صاحب پر حملہ ہو گیا۔ اب جس کچہری میں عمران خان کو بار بار پیش ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، اب وہاں سے خبر ویورز یہ آئی ہے کہ وہاں پر ایک حملہ ہوا، اور دن کی روشنی میں یہ حملہ ہوتا ہے، اور اس حملے میں یعنی سیشن کورٹ ہے اسلام آباد کی، فائرنگ ہوئی، ایک شخص پیشی پر آتا ہے، اور وہیں پر دن دہاڑے بڑی تسلی کے ساتھ، اگر آپ وہ سوشل میڈیا پر فوٹیج جا کر دیکھیں، میں چونکہ ایک تو وہ کاپی رائٹس کا معاملہ آ جاتا ہے اور ہم وہ دکھا نہیں سکتے اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر، اور پلس دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں باقاعدہ گولی چل رہی ہے، تو وہ جو رائٹس ہیں، جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں،
ہم اس کی وجہ سے آپ کو وہ دکھا نہیں سکتے. وہ بڑی تسلی کے ساتھ چہل قدمی کرتا ہوا آتا ہے اور پستول نکال کر وہ حملہ کر دیتا ہے اور وہیں پر یعنی ودن سیکنڈز جو ہیں اس کی موت ہو جاتی ہے. اگر یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی عدالت میں یعنی اسی سیشن جو کورٹ ہے وہاں پر ہو رہا ہے تو جسٹ امیجن جب خان صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو یہ کرنا بہت ہی آسان ہوگا. ویورز آپ کو بتا دیں کہ جو جج عمران خان صاحب کے کیس سن رہا تھا ایک تو اس کا تبادلہ بھی ہو گیا. یہ ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کی ہدایت پر رجسٹرار ہائی کورٹ نے جج ظفر اقبال کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا. ظفر اقبال صاحب وہی ہیں جو توشہ خانہ کیس میں خان صاحب کو سن رہے تھے اور انہوں نے ضمانت بھی دی اور پھر اس کے بعد جب فائل گم گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہی جج صاحب تھے اور اب انہیں ہٹا دیا گیا ہے توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے چونکہ ایسی درخواست بھی آئی تھی. بلاول زرداری صاحب ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ مشاورت کی جائے اور یہ ڈائلاگ کیا جائے مذاکرات کا. سپریم کورٹ پاکستان بار بار کہہ رہی ہے مذاکرات کرو تو دوسری طرف سیاستدان بھی اب سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. کسی حد تک ضرور خطرے کی گھنٹی بجی ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد لیکن میں سپریم کورٹ پاکستان کو اس وقت تک نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے میں جان ہے جب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. میں نے یہ آج 20-22 منٹ میں بار بار یہی جملہ دہرایا. کیوں دہرایا؟ چونکہ مجھے تو ایک اور فیصلہ نظر آیا اور مجھے ایک بار پھر سپریم کورٹ پاکستان کا یہ جو حکومت ہے وہ مذاق اڑاتی ہوئی نظر آئی. چونکہ مریم اورنگزیب کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں اس نے کہا کہ یہ سماعت نہیں تھی بلکہ مذاق ہوا. اور پھر دوسری طرف مذاکرات کی ایک کہانی جو ہے اس کو بھی لکھا جا رہا ہے. لوگ جا رہے ہیں, کردار ایکٹیو ہو چکے ہیں اور فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے بلاول زرداری سے. تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھا کر بات کرنے کی طرف اشارے دیے گئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں جو پیغام دیا گیا ہے بلاول زرداری کی طرف سے اور یہی حکومت کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا ویورز جو $1 ملین کوسچن ہے یہ بات کہوں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کیا اس پورے نظام کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کہیں بینیفیشری تو نہیں ہے. اگر توہین عدالت کی کارروائی شہباز شریف کے خلاف شروع ہوتی ہے اور کسی ایک کو نااہل کر دیا جاتا ہے, سزا دے دی جاتی ہے اور بات اگر یہاں تک پہنچ گئی تو سر دست کون اس کا بینیفیشری ہوگا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بینیفیشری ہوگی یا پھر کوئی اور جماعت؟ کیونکہ اشارے دیے گئے تھے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ سندھ سے ہوگا. عین ممکن ہے ایک وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جائے, دوسرا وزیر اعظم آ جائے چونکہ حکومت کا بھی وقت موجود ہے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ دے کہ جناب اب تو ہمارے پاس آپشن موجود نہیں ہے لہٰذا ہم نے فنڈز ریلیز کرنے ہیں, انتخابات کروانے ہیں. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی سٹیک نہیں ہے اور شاید اسی لیے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ میری ایک پرسنل اسیسمنٹ ہے. آئی پرسنلی فیل کہ جن لوگوں سے میں بات کرتا ہوں یا جو مجھے وائبز مل رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کہیں پر پیپلز پارٹی اس پورے اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے تو بینیفیشری ہوگی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.